अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। ये जितने बयानात अभी आपको हमने दिखाए हैं, सुनवाए हैं, ये तमाम रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं इलेक्शंस के। एक्चुअली केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो लिया हुआ है, वहां पर जो हेयरिंग इस वक्त जारी है ये उसी के तनाजुर के अंदर है। अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है पीडीएम जमातों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है, और कम से कम जो 2 जजेस हैं। तो इस सब मामले के ऊपर हम बात करेंगे कि इमरान खान ये कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शंस को किसी तरह से मुलतवी किया जाए। और दूसरी तरफ से इल्जाम ये लग रहा है कि जनाब अदलिया का झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। हैरानी की बात है, पहली दफा कि एस्टेब्लिशमेंट का तमाम तर जो हमें टिल्ट नजर आ रहा है, जो झुकाव नजर आ रहा है, वो पीएमएलएन के साथ है, पीडीएम के साथ है, उनकी तरफ ज्यादा झुकाव है। और एट द वेरी सेम टाइम ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि अदलिया वो क्लेम कर रहे हैं कि वो इमरान खान की तरफ झुकी हुई है, और खास तौर पे 2 जजेस को उन्होंने टारगेट किया और वो कह रहे हैं कि अब इस बेंच के अंदर से उनको निकाला जाए। सब मामले के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर वक्त है, और आपको मुबारक हो, लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस में आज आपका ग्रुप कामयाब हो गया है। ये बताइए कि सर कि ये जो अब सारा इस वक्त आज तो तीनों वकला ने, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई के वकला ने दरखास्त दी है कि इन जजेस को इस बेंच से अलग कर दिया जाए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है अदलिया को। क्या समझते हैं आप, कितनी कामयाब होगी ये जो अटेम्प्ट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ब्लैकमेलिंग है पीडीएम की तरफ से, और सिवाय इस बात के इसमें कोई वजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया कि आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन हर हाल में होने हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के जो डेट दे सकता है, खा प्रेसिडेंट या गवर्नर्स या इलेक्शन कमीशन। सिर्फ इस बात का को तय करना बाकी है। जब से ये बात उन्होंने की है चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनको नजर आना शुरू हो गया कि इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे 1 पेज पे हैं, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन को समझ लें, एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की सामने रखें, और उसके साथ साथ पीडीएम, गवर्नर्स और ये सारे मुख्तदर तबके और हल्के सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाएं और इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। और जो इंटरन सेटअप है, हालांकि उनको न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वो ना न्यूट्रल है ना इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल झुकाव रखते हैं पीडीएम की तरफ, और वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि उनको पता है कि बड़ी मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसलिए जो ही कोर्ट ने ये सो मोटो नोटिस लिया और ये पिटीशंस लगाई हैं, बल्कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कोर्ट में कि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यानी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो आप ऑर्डर करेंगे इलेक्शन का 90 डेज के अंदर, इसकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि हर एक को मौका मिलेगा। इसमें भी एक बड़ी डिवाइड है ना, वो कहते हैं कि ये तो 184(3) के परव्यू में फॉल ही नहीं करता, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस ही गलत लिया। ये कुछ जज साहिबान ने भी, मंदुखेल साहब ने भी ये सवाल उठाया, और कुछ वकला भी ये बात करते हैं, और साबिक जज साहिबान भी ये बात कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जब ये पिटीशंस आ गई हैं, जिसमें स्पीकर्स की पिटीशन है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की पिटीशन है और सो मोटो नोटिस है, तो आइन का के तहत कसम उठाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि आइन की पासदारी करनी है, आइन को प्रिजर्व करना है, आइन की पामाली नहीं होने देनी। देखें, आज अगर इलेक्शन आप 90 डेज में नहीं कराते, तो जो तर्ज अमल ज़ियाउल हक ने 90 डेज का कह के 11 साल तक इलेक्शन नहीं कराए, और अगर कराए तो एक लूले लंगड़े इलेक्शन कराए, तो ये कौन सा ऐसा सीन या मौका आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेगी। हाँ, इसमें तमाम जजेस हर बात पे मुत्तफिक नहीं होते, उनको अपना मौकफ देने का अभी ये टेंटेटिव व्यू है। शुएब शाहीन साहब, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, व्हेन यू से कि ये अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मौजूद जज साहिबान ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, करप्ट हैं, ये उनके अल्फाज हैं मरियम नवाज साहिबा के, तो इससे क्या? और आप जब ये कहते हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो इससे फिर ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो बाकी जजेस हैं वो आप लोगों को लग रहा है कि इलेक्शंस वो भी नहीं चाहते, या वो इस तरह का कुछ फैसला दे देंगे कि इलेक्शंस ना हो 90 दिन के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको अख्तियार ही नहीं है कि वो ये कहें कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं। तो फिर ये नजरिया जरूरत क्या होता है? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल करने का मुतरादिफ है ना। देखें, आइन के एक कॉमा को भी नहीं बदल सकते जज साहिबान, वो पाबंद हैं आइन के
وہ پابند ہیں آئین کی تشریح کرنے کے، اور آئین کی تشریح صرف اس بات لیٹ می پٹ اٹ دس وے، شعیب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ ہے، تحریک انصاف کو بھی یہ خدشہ ہے کہ نظریہ ضرورت یہاں پہ آ سکتا ہے کسی طور، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے خطرہ نہیں ہے، لیکن جو بات چل رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے، اوکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ نظریہ ضرورت پیدا ہو جائے گا نا، یا پھر آئین کو معطل کرنا پڑے گا، اور ان جج صاحبان نے نہ آئین کو معطل کرنا ہے، نہ ایسا کوئی طرز عمل رکھنا ہے، نہ ایسی کوئی بات کرنی ہے۔ میں بجا طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بہرحال 90 ڈیز مینز 90 ڈیز، اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ پریم افشائی ہم نے 90 ڈیز ٹائم باؤنڈ ہے۔ سر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ تو ٹوٹل پریروگیٹو ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ کس کو بینچ میں رکھتے ہیں کس کو نہیں رکھتے، ویسے ان کی سب اعتراضات کے باوجود کل جو ایک نیا بینچ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو حق کا جو تھا 3 ممبر بینچ بنا، اس کے اندر یہی دونوں ججز جسٹس اعزاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے شامل کیا، which shows کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی پریشر۔ لیکن بالفرض تمام ججوں کے اوپر آپ کو یقین ہے اور اوورآل کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ انہوں نے صرف تشریح کرنی ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی اور کب الیکشن ہونے ہیں، تو یہ 2 ججز اگر نہ بھی ہوں بینچ کے اندر، جسٹ سیئنگ، تو پھر بھی تو فیصلہ وہی آ سکتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز 90 دن میں ہوں گے۔ دیکھیں اوورسیز والا جو کیس ہے یہ پارٹ ہٹ کیس ہے، یہ کافی دفعہ پہلے سن چکے ہیں یہی والا بینچ، یہ کوئی پہلی دفعہ ان کے پاس نہیں لگا۔ اور دوسری بات، اگر یہ بات پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کل پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہمیں باقی 3 ججز پہ اعتراض ہے، جی اور اسلامی والے کہیں گے ہمیں 4 ججز پہ اعتراض ہے۔ اس ول بی این ان اینڈنگ سچویشن، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا سلسلہ شروع کر دیں گے تو یہ بلیک میلنگ کہیں ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پیش ہوئے ہیں فاروق شنائک صاحب نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، انہوں نے صرف ایک بات کی ہے کہ جو کہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب چونکہ یہ 2 جج صاحبان اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور یہ ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ اس میں آئین کا ایشو انوالو ہے، آئین کی تشریح انوالو ہے، اور اس کے لیے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اس لیے سو موٹو نوٹس لے لیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر چکے ہیں تو اس لیے وہ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ لیکن یہ جو ریزن ہے یہ اس کا قانون میں ایسی کوئی ذکر نہیں، کیونکہ جو چیف جسٹس کو اختیار ہے۔ مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھی ذرا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا خیال آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہے۔ نہیں میں کچھ اور سوال پوچھنا۔ شہین صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ بتائیں گے یہ ٹریجڈی ہے کہ یہ کامیڈی ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، اتنی بڑی ایک 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، ایٹمی طاقت ہے، ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا کہ 90 دن میرا آئین کہتا ہے الیکشن ہو، 90 دن میں الیکشن ہونے کس نے اناؤنس کرنا ہے؟ گورنر صدر کے سامنے کھڑا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے کھڑا ہے، جو وفاقی حکومت ہے وہ اپوزیشن کے سامنے کھڑی ہے، نواز اپنا مریم صاحبہ عمران صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ مطلب یہ اتنا چھوٹا سا جو ایک مسئلہ ہے قانون کا ہمارے یہاں ویئر وی آر رانگ، کہیں نہ کوئی فنڈامنٹلی کوئی فلا تو لگ رہا ہے جو اتنا چھوٹا سا جو ہمارا مسئلہ اتنا بڑا بن گیا ہے۔ مسئلہ ہمارا جس کو کہتے ہیں نا نیت کی خرابی ہے، ہوئے بدرا بہانہ بسیار۔ جب اس طرح کی ان کی نیتیں خراب ہوں گی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں نہیں چاہ رہے الیکشن کرانا؟ تھوڑا اس پہ بھی رہنمائی کیجیے گا۔ وہ نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ شاید سیٹیں لے جائے، تو ان کو اپنی ساری جو مستقبل ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جو 10 مہینے کی پرفارمنس دی ہے، جو گورننس دی ہے، وہ ان کو نظر آ رہی ہے، تو نیچرلی وہ اسی وجہ سے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاپولر تو اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاپولیرٹی ویو اس وقت عمران خان صاحب رائڈ کر رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ شعیب صاحب، جو مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی، معزز جج صاحبان کے بارے الفاظ استعمال کیے، ہمیں خیر اس پہ شو کاز بھی آ گیا، صرف ان کی تقریر دکھانے پہ ان کو شو کاز نہیں ہوا ابھی تک مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ نے یہ بولا کیوں، توہین عدالت ہوگی یا پوچھیں گے یہ کیا آپ نے بیان دیا، ہوگا کچھ اس پہ کوئی کارروائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب دوست محمد یہی بینچ تھا جب قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، تو انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں نے اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے نام لے کے انہی ججز کی تعریف کی۔ پھر جب دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، اس وقت انہوں نے کیس فکسنگ اور کیا کیا الزامات نہیں لگائے۔ اس وقت بھی میں نے مطالبہ کیا تھا کہ ججز کو یہ درگزر کا کام نہیں لینا چاہیے، ایبسٹین ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب نظام انصاف پہ اٹیک ہو جائے تو پھر انصاف کی خاطر آپ کو ایک مجرم کو یا لگ کیا رہا ہے آپ کو سر؟ درگزر کیا جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میرا مطالبہ ہے، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے سپریم کورٹ کو کہ اس پہ نوٹس لیں اور ایکشن لیں۔ اچھا اگر کر دیا گیا والا کیس تھا، اس میں عمران خان نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی،
تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا آپ نے لیگل ایکشن بھی جلسے میں کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. ان میں سے ایک جج صاحب اس بینچ کے اندر بھی ہیں کرنے کی کوشش ہے. اب وہ سپریم کورٹ میں ہی نا اطہر من اللہ صاحب نے اف آئی ایم ناٹ رانگ زیبا چودھری والے معاملے کا نوٹس لیا تھا. اب آپ اگر درگزر کر دیا جاتا ہے، لاسٹ کوسچن، تو کیا اخذ کریں ہم اس میں سے کہ بہت فارگیونگ موڈ میں ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں اگر اب بھی درگزر کر دیا گیا تو دیر ول بی نو اینڈ. پھر بلیک میلنگ اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس یہ بڑھتے جائیں گے. پھر آج 3 بندے ان کے کہنے ہیں، مریم نواز، سنانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف. کل 5 بندے کہیں گے، 6 کہیں گے، 10 کہیں گے. پھر انصاف دینا کسی جج کے لیے ممکن نہیں رہے گا. وہ بلیک میل ہوں گے، کمزور پڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عدلیہ کو سٹرونگ اور انڈیپینڈنٹ ہونا مسٹ ہے، اور ان کے اوپر ٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر ان حرکتوں سے وہ بلیک میل ہونے شروع ہو گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور عدلیہ نے اس طرح ایبسٹین کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، تو نظام انصاف پہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا، اور یہ ایک کمزور نظام انصاف. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ، گورنرز اور پوری اسٹیٹ اور پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کے اگینسٹ ہیں. 1 ورسز آل کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہوں گے، ان سے کچھ باتیں یہ پوچھیں گے کہ کیا کسی قسم کا کوئی آشرواد ہے مریم نواز صاحبہ کو جس کی وجہ سے وہ اتنی سٹنگ ججز کے خلاف اتنی سخت سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی تک، اور اس کے علاوہ باقی آگے کیا معاملات بننے لگے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پی ٹی ایم جماعتیں جو ہیں اسی بارے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل عدلیہ کو انڈر پریشر لانے کی جو بیانات آ رہے ہیں ان کی طرف سے. مریم نواز کا بیان اللہ معاف کرے وہ رپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کا جھکاؤ ایک جماعت کی طرف ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور پھر ان تینوں جماعتوں کے پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ایم ایل این کے وکلاء نے باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ 2 ججز کو اس بینچ میں سے جو یہ صرف کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ کس نے تاریخ دینی ہے، کب کی تاریخ ہوگی، کس طرح سے اختیارات استعمال ہوں گے، اس بینچ کے اندر سے یہ کوئی ایڈورسریل یا کوئی یہاں پہ قانونی کیس اس طرح سے نہیں لگا ہوا کسی خلاف، لیکن اس میں سے بھی 2 ججز کو نکال دیا جائے، کنٹروورشل کیا جائے. جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے وقت دیا ہے. میرا بڑا سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے سر، مریم نواز صاحبہ نے جتنی کھل کے تنقید کی ہے اس پہ ہمیں تو پیمرا کی طرف سے شو کاز آ گیا، ان کو ابھی تک وہاں سے نہیں آیا. یہ اپنے اون کے اوپر کر دی ہے یا کسی کی شے پہ کی ہے؟ کوئی آشرواد ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ پلیز بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ شے یا اس طرح کا کوئی قصہ نہیں ہے. اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مریم اور پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے جو تھریش ہولڈ ہے ٹالرنس کا وہ بہت زیادہ ہے رکھا ہوا ہے. مریم کے لیے اگر ہے تو جاوید لطیف کو پکڑ لیتے، کسی اور کو، کوئی کسی نے جس کا جو جی چاہا اس نے منہ میں آیا بولے. خواجہ آصف نے بھی کہا. اصل چیز یہ ہے آج اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کل عمران خان یا کوئی اور کہے گا تو اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ عمران خان بھی کل کو کہہ سکتا ہے کہ جی وہ جج جنہوں نے ہمیشہ نون لیگ کے حق میں فیصلے کیے ہیں ہمارے لیے وہ متنازع ہے. وہ بھی ہے جج جنہوں نے نون لیگ کے لیے جج صاحب وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 48 گھنٹے ان کی زندگی کی ضمانت دے دے کوئی نواز شریف کی. بڑے بڑے بیٹھے ہیں لوگ. آپ اگر متنازع کرنا چاہیں تو کسی کو لیکن سوچنا چاہیے کہ یہی تو ہمارا ایک مفروضہ ہے. جنرل صاحب یہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہی کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. اس پہ ایک مفروضہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اگر وہ بلائیں گے کورٹ میں کہ آئیں آ کے بتائیں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس کیوں دیں، تو وہاں پر وہ جو الزام ریفرنس کے اندر بھی ہیں کہ یہ مالی بدعنوانی کے الزام ہیں وہ وہاں پر جا کے کریں گی، وہ بات اور بلو آؤٹ ہوگی. مریم نواز صاحبہ کو تو کیا اس میں انہوں نے 5 سال کی وہ کہہ دیں گے سزا اگر وہ دے بھی دیں کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے 5 سال کے لیے، وہ نااہل ہوں گے الیکشن لڑنے سے، لیکن کورٹ کا وقار اور زیادہ مجروح ہو جائے گا اس سب معاملے کے اندر. یہ ڈر ہے، یہ کہا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں اگر اس کو فیئر ٹرائل ملے، جو الزامات اس نے لگائے ہیں ان کو فیئر ٹرائل دیا جائے کہ جی آپ ثابت کریں یہ الزام آپ نے لگائے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے. میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر آپ اندر سے صاف ہیں تو آپ ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور آپ بالکل کہیں گے کہ جی فیئر ٹرائل آپ آ جائیں، آپ کہیں ہم بالکل سننے کو تیار ہیں، پیش کرنے کو تیار ہیں. اور اگر آپ نہیں ثبوت لا کے دیتے تو پھر ہم آپ کو اٹھا کے بات اندر بند کریں. یہ کام خواجہ آصف کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، سب کے جن نے یہ کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کا چھوڑ دیں، کھلواڑ بن گیا، ہر کوئی اٹھ کے اسی طرح انگلی اٹھائے گا اور وہ مثال دے گا کہ جناب اگر آپ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو پکڑے نا.
جس نے یہ کہا میں نے الفاظ وہی خود ہی استعمال کیے. اور پھر یہ ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ عمران خان نے ایک خاتون جج کا کوئی نام لیا, بعد میں اس نے معافی تک مانگی لیکن وہ بخشنے کو تیار نہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ آگے معیار مختلف ہو جاتا ہے. فیئر ٹرائل بالکل ہونا چاہیے جنرل صاحب. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو فیملی ذرائع کے مطابق انہوں نے تقریباً تمام چیزوں کی کلیریفیکیشن دی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کسی مناسب فورم کے اوپر ہی وہ پروو ہوگا کہ جو الزام ان کے اوپر لگے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. ابھی تک تو وہ کچھ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, لیکن جو مالی بدعنوانیوں کے جنرل صاحب, مجھے صرف آپ کو میں نے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا کوئی آشرواد ہے, تو میں اسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ جو الزام لگے ہیں نا ان کے اوپر, اور جو ایک وہ وکیل وہ ہیں کہ جو عمران خان پہ حملے کے ملزم کا وکیل ہے, اسی نے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے, اور جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود ہیں کہ جناب یہ ٹرانزیکشن یہاں پہ اتنی فیس اس کو دی, وہ جس پین سٹیکنگ کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹس وصول کیے گئے, یہ کیا پی ایم ایل این کے پاس خود ہی آ گئے یا کسی نے دیے ہیں ان کو؟ دیکھیں ڈاکومنٹ دیے یا نہیں دیے, ایک چیز واضح ہے کہ مظاہر علی اکبر صاحب نے بھی ڈاکومنٹس نکالے اور ان کی فیملی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اس طرح یہ فیسیں دی, اس طرح یہ کام کیا. جس آدمی نے کوئی بھی چیز ایف بی آر میں ڈکلیئر کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا جائز آمدن ہوگی تبھی ڈکلیئر ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو حق حاصل ہے کہ اس کو بلا کے پوچھ لے یا اس سے خط لکھ کے پوچھے کہ یہ ثابت کرو کہ یہ تم نے جائز آمدن سے لیا, ورنہ تو وہ ڈکلیئر نہ کرے. ڈکلیئرڈ چیز جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے اگر پوچھا گیا تو میں جواب دے. تو یہاں پہ مظاہر علی اکبر کہتے ہیں کہ میں نے ایف بی آر میں اپنی سارے اس میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں چیزیں, میں نے جو فیس باہر بھیجی وہ میں نے اسٹیٹ بینک سے اجازت لی اور اجازت نامہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, تو ڈر کس بات کا تھے؟ میں تو وہی پوچھ رہا تھا, یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جن کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے یہ کسی نے دیے ہوں گے پی ایم ایل این کو؟ نہیں جی, یہ ایف بی آر سے جسٹس جنرل باجوہ کے ملے. جسٹس مظاہر علی اکبر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں تمام چارجز فیس کرنے کو تیار ہوں, جواب دینے کو تیار. تو اور کیا کریں؟ تو اس لیے لیکن چیز یہ ہے, خرابی اس میں یہ ہے کہ باقی ججوں کو بھی اس میں مظاہر علی اکبر صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اس وجہ سے کہ کل اس پہ بھی لگیں گے الزامات اس طرح سے, پھر ہر کوئی جا کے جواب نہیں کرتا رہے. جنرل صاحب ایک دو چیزیں, عزت ہے اس کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے, بالکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو, ادارے کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے, بچائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک دو سٹیٹمنٹس آپ کو سنوانی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک پرانی جنرل باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ, جنرل باجوہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے نواز صاحب کی. یہ دونوں پروڈیوسر صاحب ذرا پلے کیجئے گا, اس کے بعد امجد شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز والے, خاص طور پہ جو انہوں نے اس وقت دعوے کیے تھے ان کو پورا کرنے کا. پلیز چلائیں. جی یہ آپ نے سن لیے بیانات, پہلے بھی سنے ہوں گے, یاد دہانی کے لیے تھے. جنرل امجد شعیب صاحب کیا موڈ ہے پی ایم ایل این کا؟ خبریں یوں کی بھی ہیں کوئی یہ والا, یہ جو نواز شریف صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا, یہ اب کوئی اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں سر؟ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی تھی بہت بڑی کہ انہوں نے اس وقت ان لوگوں کی گرفت نہیں, ان کے حوصلے بڑے ہوئے. آج جاوید لطیف تک کہتا ہے کہ جی ہم جنرل باجوہ کو لے کے جائیں گے عدالت, ہم کٹہرے میں لائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو نواز شریف وغیرہ ہے یہ سازش کرتے رہے فوج کے خلاف, جو انہوں نے بامبے کے اٹیک کے بارے میں بات کی تھی. آج یہاں پہ وہ کہہ کہ ہمارے منہ پہ تماچا مار کے گیا جاوید اختر بھارت سے آ کے, اور پاکستانی سارے وہاں پہ کوئی تالیاں بجا رہے تھے, باقی دنیا باہر بیٹھ کے ان پر لان تان کر رہی ہے. لیکن میاں صاحب نے تو ڈائریکٹ الزام ہمارے اوپر لگایا تھا کہ ہمیں بھیجنے چاہیے تھے وہاں پہ لوگ. تو فوج نے ان لوگوں کا احتساب نہیں کیا. یہ اسی طرح ڈان لیگ اور یہ وہ ساری سازشیں کر کر آگے بڑھ, اس لیے ان کے حوصلے تبھی بلند. اگر کسی وقت کسی نے گرفت کی تو یہ ٹھیک ہو جائے. نہیں تو ابھی یہ دوبارہ یہ گرفت کرنے لگے ہیں ابھی جنرل باجوہ پر. اچھا دونوں, یہ بڑی مزہ, میں ملک صاحب کا اس پہ کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ملک صاحب, نواز شریف صاحب پہلے یہ کہتے تھے, اس کے بعد اب ان کی پارٹی یہ کہنا, مطلب ان کی پارٹی بھی یہ کہنا شروع ہوگی, عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو صدر مملکت کو خط تک لکھ دیا ہے کہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ مناسب طریقے سے جو بھی ہے مواخذہ ہونا چاہیے سب معاملہ. تو دونوں سیم پیج پہ ہیں کے حساب سے؟ نہیں دیکھیں, مجھے سیاسی طور پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر مجھے تو لگتا ہے دونوں کا ایک ہی مطالبہ ہے. اور جو پولیٹیکل بات ہے, نواز شریف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری رجیم چینج وہ باجوہ صاحب نے کرائی ہے. صحیح ہے. عمران خان کا آرگومنٹ ہے کہ میری رجیم, تو دونوں کا کیس تو ایک ہی ہے.
تو میرا خیال ہے جو خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان 2022 سے پہلے تھا ہی نہیں، نہ یہاں پہ 21 تھا، نہ 2016 میں پاناما کا کیس ہوا، نہ وہ نااہل ہوا، نہ 2018 میں الیکشن ہوئے، نہ یہاں کبھی سسٹم بیٹھا ہے. تو یہاں یہ بڑی آپ کبھی زندگی کی ریالٹی ایک فکرے سے نہیں لے سکتے، آپ کو ہسٹری کے جانا پڑے گا. اگر آپ نے رجیم چینج کی بات کرنی ہے پھر آپ جواب دیں گے کہ بے نظیر کی بھی 2 رجیم چینج ہوئی ہیں، بالکل، نواز شریف کی اس سے پہلے 2 رجیم چینج ہوئی ہیں، جمالی کی رجیم چینج ہوئی ہے، اگر میں نام لوں اپنا جنیجو کی بھی رجیم چینج ہوئی ہے. تو یہاں پھر آپ پورے کانٹیکسٹ میں جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 2022 کو رجیم چینج ہوئی ہے. اور دوسری بات جو جنرل صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو جنرل صاحب آپ نے کہا کہ فوج نے احتساب نے کیا، میرا خیال ہے اگر پاکستان میں اگر آئین ہے، کوئی سسٹم ہے، اس کے ساتھ اس کے تحت میرا خیال ہے ہمارے پاس عدالتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم احتساب کرنی ہے. ڈو یو تھنک اٹ واز دی ڈیوٹی آف دی آرمی؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آرمی عدالت نہیں لے کے جاتی نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو سسٹم کو کام تھا نا احتساب کرتا ان کا. آپ دیکھیں میں جو اصل خرابی کہاں پہ ہے، اب میں اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیے جب نواز شریف کو شکایت تھی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اور عمران خان روزانہ کہانی سناتا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہم بڑے اچھے اور یہ سب سے بڑا جمہوری جرنیل آ گیا ہمارے پاس، اور یہ ساری کہانی چل. آج پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں تو عمران خان برا بھلا کہہ رہا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بولتی نہیں. آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ اس کو دفاع کر رہا تھا. اصل قصہ کیا ہے؟ کیا سیاستدان کسی ایک نقطے پہ کم از کم اس نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے اس میں سیاست میں، ہمیں ان کو نہیں انوالو کرنا چاہیے؟ میں ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس رہا ہوں، یہ لوگ ہمارے پاس آ کے ایک دوسرے کی چگلیاں کھاتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی آپ اس میں دخل دیں، آپ فلاں کو پکڑیں. نہیں کرتے تو سر ابھی بھی وہی رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ادارے کا بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا ریزالو کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. جیسا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم پچھلے فروری سے نیوٹرل ہیں، پھر بعد میں خود ہی اس کی کانٹرڈکشن کر دی انہوں نے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم یہ سارے اس نقطے پہ تو اکٹھے ہو جائیں نا کہ بھئی ہم نے آرمی کو نہیں انوالو کرنا، اور اگر آرمی انوالو ہوگی تو ہم سارے اس کے خلاف اکٹھے ہوں. اچھا یہ تو نہیں ہوتے نا اکٹھے، یہ تو یہ کرتے ہیں کہ ہر کوئی جا کے اپنے لیے مدد مانگتا ہے، جب وہ مل جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دوسرا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اچھا سر، عمران خان صاحب نے جو میں ٹھیک ہے وہ اس پہ ہم تھوڑا ایک اور ٹاپک یہاں پہ بھی آپ کے ایکسپیرینس سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے کہ 75 سال سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو سکا؟ ہر وزیر اعظم نے جو اپوزیشن والا الزام لگاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ یہ حکومت میں ہے، کیا وجہ ہے ہمارے سیاستدانوں میں عقل نہیں ہے کہ کوئی سسٹم میں کوئی فلا ہے؟ نہیں سسٹم نہیں. میں آپ ایک چیز آپ بتاؤں، یہاں پہ ہماری سیاست میں گراوٹ آئی. ابھی آپ مثلاً ابھی دیکھیے سیاست کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے؟ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس. ایک مریم خود تسلیم کرتی ہے کہ میرے پاس ویڈیو لیکس ہیں، فلاں فلاں کی ویڈیوز ہیں میرے پاس، نام نہیں بتا رہے، طاقتور لوگوں کی. اس سے بڑی بلیک میلنگ کہیں اور ہو سکتی ہے؟ اب لازمن جو بلیک میل ہو رہے ہوں گے وہ کسی نہ کسی سے جا کے مدد مانگ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمیں بچاؤ. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، فورن پالیسی اپنے مطلب کی چلانا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا میرا نہیں سوچتے. خواہشیں ہیں کہ میری بیٹی بن جائے وزیر اعظم، خواہش ہے کہ میرا بیٹا بن جائے. جب آپ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کا پلر جو ہے وہ کہیں اور ہے، آپ کو مدد دینی پڑتی ہے، پھر آپ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرو. بڑی ویسے امپورٹنٹ بات ہے جنرل صاحب، بلیک میلنگ والا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ سر یاد کروایا ہے. وہ جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ میرے پاس 2 ویڈیوز ہیں ملک صاحب، 3 آڈیوز ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن کے کام سارے سد ہونا شروع ہو گئے. یار اکبر تھوڑا سا بیلنس کرو نا، جو جن کو جا کے سناتے ہیں ان کو بھی کوئی سوچنا چاہیے نا. اگر میں آپ کے پاس کوئی غلط چیز لے کے آپ بھی تو پھر نہ کریں. بلیک میلنگ ہے سر. تو یہ فکرہ تو خان صاحب کا سب سے زیادہ نا، ہم ایک پیج پہ جو اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیے، یہی کام نون اپنے دور میں اچھا خان صاحب کی آگے کی اسٹریٹجی کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو سب معاملہ چل رہا ہے. جنرل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی طرف یہ جو جیل بھرو تحریک ہے سر، یہ از اٹ ورکنگ فار پی ٹی آئی؟ عمران خان کے لیے کتنی سود مند ثابت ہو رہی ہے؟ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل ہوں گے اس سے آپ کے خیال میں؟ نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اپنے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، حکومت رتھلیس ہے، آپ کو اس کے رویے اس کا طور طریقہ پتہ ہونا چاہیے تھا. 25 مئی کو انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا تھا آپ کو تو ان کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے. وہ آپ کے لوگوں کو ذلیل کریں گے، کسی کو میاں والی پھینکیں گے، کسی کو جا کے کسی اور جگہ. آپ اپنے لوگوں کو خود خوار کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہوا کہ آج راول پنڈی میں صرف 4 یا 5 لوگوں نے دی ہے گرفتاری، باقی غائب ہو.
नहीं वो तो कहते हैं वो लेके हमें गए प्रिजन वैन के अंदर और एक मंदरा के करीब ले जाके उन्होंने कहा चलो लथे थले उतर जाओ यहाँ से। जनरल साहब आपके ख्याल में आपको गिरफ्तार करें ना, यहाँ से क्या उसमें किया जाए? एक आर्गूमेंट है जनरल साहब, आपके ख्याल में फिर इत्तेजाज किस तरह का करना चाहिए पीटीआई को? पॉलिटिकली सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। ये एहतजाज जो है उसमें आप रिजल्ट देखें, अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, किसी लॉन्ग मार्च ने आज दिन तक कोई हुकूमत नहीं बदली। ठीक है, आप धरना दे लें, धरने में आप 6-6 महीने जलीलो खार होते रहे, गर्मी सर्दी में कोई हिला नहीं। आप ये एहतजाज के जो तरीके आपने अपनाए, आप उनको तजिया कर लें। आप भुट्टो के दौर में चले जाएं, उस वक्त वो पहिया जाम कराता था, सड़कें बंद हो जाती थी। अयूब खान को कुछ दिनों में पता लग गया था कि वो हुक्मरान है लेकिन हुक्मरानी कर नहीं सक रहा, तो उसने कहा दफा करो। तो आपने जो हुकूमत में बैठे लोग उनको मफलूज करना है कि अपने आप को मफलूज करके अंदर बंद करके बैठ जाना है। आप जेलों में खुद बंद हो गए, इमरान खान भी अगर बंद हो गया तो इनकी पार्टी सारी खत्म हो जाएगी। नहीं अपनी जमानत के लिए तो बड़े एक्टिव रहते हैं खान साहब, वो तो नहीं उनका प्लान तो यही था ना कि बाकी सारे भी जेलों में चले जाएं, प्रेशर पड़ जाए और उसके बाद एंड पे मैं भी गिरफ्तारी अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहूं, ये तो उनका प्लान है। डजंट सीम टू बी वर्किंग। तो अपने लोगों का मिजाज देखना चाहिए। जेलों में अगर आज आप देखते कि लाहौर में 200 आदमी जेल में जाने की बजाय अगर 2000, 4000, 10,000 इकट्ठा हो जाता तो हुकूमत को मुसीबत पड़ती। आप जेलों में आप पहुंच जाते सारे 10-15,000, कहते जी हम पहुंच गए इधर फलानी जेल में, आप आ गए हैं वहां। ये हुआ नहीं। चीज ये है कि जब आप लोगों हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं आप पैदा कर रहे हैं, अपने लिए मसला पैदा कर रहे हैं कि आप ख्वार हो रहे हैं, जेलों में खानदान पीछे फिर रहा है, उनको पता ही कोई नहीं कि किसको कहां बंद किया हुआ है, उसको रोटी मिल रही है, बिल्कुल। अच्छा वो टैक्टिक ये भी रखी हुई है कि लीडरशिप को पकड़ते जाओ, कारकुन को रिहा करते हो, उसको जनरल साहब मेरे कह रहे इत्तेजाजी प्रेशर रिलीज करने का उनको एक पूरा तरीका। लेकिन इससे तो यही साबित होता है ना कि इट वाज नॉट अ वेल थॉट आउट प्लान। आखिरी सवाल जनरल साहब, उसके बाद ब्रेक लेनी है, अगर आप माइंड ना करें। वो शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों कहा है कि ये जो अस्करी हुकाम को जो तहाइफ मिलते हैं वो किसी और तोशाखाने में जाते हैं। ये सर आप भी रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, जो तहाइफ मिलते हैं वो कहीं और जाते हैं, इस तोशाखाना में नहीं आते आपके तहाइफ? देखिए इसका मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। जब ये तहाइफ मिलते हैं आपको बाहर से, तो वो ऐसे नहीं मिलते। हम भी तोहफा लेके जाते हैं, जाके वहां देते हैं, उसके बदले में आपको कोई चीज मिलती। हम यहाँ से मूमन कालीन वगैरह ये चीजें लेके जाते हैं। जी ठीक है। जिस खजाने से वो पैसा गया होता है, जिससे आपने तोहफा खरीद के किसी को दिया है, जो आपको तोहफा मिलता है वो उसी खजाने में वापस आता है। ठीक है। हाँ। जीएचक्यू या जनरल ऑफिसर जो आर्मी के लोग हैं, वो जीएचक्यू उनको तोहफा देता है बाहर ले जाने के लिए। लिहाजा जो तोहफा बाहर से मिलता है वो जीएचक्यू में ही वापस आप जमा कराते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक स्टाफ ड्यूटी डायरेक्टेड है, एसडी डायरेक्टेड, उसमें जमा होते हैं। ये जो तोशाखाना हुकूमत का है उसमें कुछ नहीं जाता, ना वहां से कुछ लिया जाता है। मैं समझ गया। फॉरेन ऑफिस जो तहाइफ देता है वो वहां पे उसके बदले में जो तहाइफ मिलते हैं वो तोशाखाना में आते हैं, और जीएचक्यू अपने तौर पे तहाइफ देता है। जब आर्मी लीडरशिप जाती है, जब हम दौरे पे जाते हैं तो जीएचक्यू हमें कुछ गिफ्ट देता है कि जी आपने वहां देने हो, और जब वहां से वो गिफ्ट मिलते हैं तो हम आके जीएचक्यू में जमा करा देते हैं। जनरल साहब टाइम थोड़ा क्विकली क्वेश्चन है, ये डिफेंस बजट पे कोई कट्स लग रहे हैं कि अजीब सी बहस चल रही है, आप माशाल्लाह आर्मी में बड़े अच्छे पोजीशन पे हैं, क्या इसका असर देखते हैं आप? देखिए ये असर डिफेंस पे बहुत बुरा पड़ेगा। एक्चुअली आईएमएफ ने जो कंडीशंस और उसके साथ जो डिवैल्यूएशन हुई है उससे वैसे ही आप देखिए आपका बजट डिवैल्यूएशन की वजह से बहुत ही कम रह गया है डॉलर टर्म्स में, अगर आप देखें। दूसरी तरफ ये है कि पेंशन आर्मी की जो है वो सरकारी ऑफिसर्स के साथ मिलती थी, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक ही किट्टी से, एक ही खजाने से पैसे जाते थे। अब आईएमएफ कह रहे हैं कि उसको डिफेंस बजट में से देना शुरू करें, तो यहाँ पे हुकूमत को कुछ न कुछ सोचना होगा कि क्या किया जाए। तो ये एक बात। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि अभी भी वेलफेयर का जितना भी खर्चा है वो आर्मी या रिटायर्ड लोगों के ऊपर जो खर्चा होता है वो आपके जो वेलफेयर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और ये वो वहां से आता है। ठीक है, ये हुकूमत की पैसे से नहीं जाता। ठीक है। और मैं एक्चुअली सर प्रोड्यूसर साहब मुझे बार बार ब्रेक लेने का कह रहे हैं, आपका पॉइंट हैज बीन कन्वेड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस तो मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछते हैं कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह $500 मिलियन का कर्ज मिल गया, अब आगे मजीद कितने कर्जे लेने पड़ेंगे हमें।
ویلکم بیک جی. وہ وقت کی قلت کی وجہ سے مزمل اسلم صاحب کو ہم نے زحمت نہیں دی. کل ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست رکھیں گے اس سب معاملے کے اوپر. ملک صاحب, آپ کے ملک کے وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے $700 ملین قرض مل گیا ہے الحمدللہ. یہ کس قسم کی مینٹیلٹی, مطلب اب ہم اس پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری ہوگا پاکستان کے لیے وہ ملنا, برا نہ بنانا. ملک جو ہے نا میرے لیے ماں ہے, مطلب میں تو مطلب ایک اس کی احترام ہی ہے, مگر مجھے لگتا ہے ماں ہے ساگر نہیں, میں بات کروں اپنی ایز اے شہری, پاکستان میری ماں ہے, مجھ سے پیار, مگر مجھے لگتا ہے یہ ملک کو نا فقیر خانہ بنا دیا. اگر آپ کسی چونک پہ چلے جائیں نا, کوئی وڈی دیہڑی لگتی ہے, سارے فقیر نعرہ لاندے. یار یہ دنیا کا ایٹمی طاقت ہے, 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, 70 کروڑ روپے کی نا ڈالر کی اپنا نیو یارک میں بڑی سی جو ہے آپ کوٹھی جو ہے نا وہ خریدتے ہو, تو وہ آپ کو $70 ملین ملے تو آپ مبارکیں دے رہے ہیں. مطلب یار اور فقیر خانہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا, اس سے ڈبل ٹرپل پیسے آپ حساب لگائیں کہ وہاں پہ فلمیں کما لیتی ہیں. اچھا, جیمز کیمرون کی فلم نے ایک ہفتے کے اندر 1.2 بلین سے زیادہ کما لیا, جس کے لیے ہم ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں. یہ پٹھان اس سے 2 گنا اوپر چلی گئی, ابھی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں. مطلب شرم کی مقام ہے. آپ جو چھوٹے موٹے باندھے نا سیریل, یہ جو ڈرامے ڈرومے اپنا ٹی وی پہ باندھتے ہیں, یہ اس کا بجٹ ہے. $70 کروڑ پہ آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے. اور اس پہ بھی ملک صاحب اصل یہ تو ہو گیا, چلیں اس پہ پریشان کوئی نہیں ہے. نہیں پریشانی یہ ہے کہ اس پہ پریشان ویسے, کیونکہ میں بھی اسی شہر سے میرا تعلق ہے, ساگڈار سے بھی لوری ہے, رنگ بازی پوری ہے کہ IMF کو آنکھیں دکھا دی, یاد کرو ذرا غصہ نہ نکل جائے کہ ہم میں ڈرتے نہیں. اچھا 2-3 ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو IMF نے ڈنڈا دیا ہے, اس سے $4 آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے, 2-3% آپ کو شرح سود بڑھانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے عذاب. اور میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کو مزید دے دوں, جون کے لیے اگلا IMF کا بیل آؤٹ پہ آپ نے کام شروع کر دیا. رہنا اسی مقروض ہے, بیکاری بن کے رہنا. وہ ڈالر اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ایک دفعہ پھر ڈیفرنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگلے پہ کام شروع ہو گیا ہے. نیچے تھلے لے کے آنے ہیں تو ادھر بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. آپ پھر مانگنے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ گورا تانگ آ گیا. بھائی تو ہروری آئی ہے. آپ کے لیے لاسٹ انفارمیشن, دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کا, 23 IMF کے بیل آؤٹ ہے, ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور جون میں ہم پھر جا رہے ہیں. تو کہاں کی خودداری, کہاں کی عزت, کہاں کی معیشت. آپ لوگوں کا خون چوسنے لگے ہیں. 4 پہ آپ فردر یونین پہ جانے لگے ہیں. 2%, اچھا 40% مہنگائی ہے آپ کی, 40% مہنگائی میں آفیشیل بتا رہا ہوں. جو چیز $100 کی 140 روپے کی, یعنی کہ آپ کی جیب میں اگر $1,00,000 تنخواہ تھی نا آپ کی پچھلے 2 مہینے, تو وہ آپ کی سمجھ لیں 60,000 رہ گی. کم ہوتے. اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ فروری 9 کے بعد بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا دیتا تھا نا, ویکلی ڈیٹا جو ہے وہ دینے انہوں نے بند کر دیا. تھوڑی میں پولیٹیکلی بات کروں, یہ نواز شریف صاحب جو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں لندن سے, وہ اس نواز کو پتا کہ پاکستانی ریاست بہت دباؤ میں معاشی طور پہ, تو وہ انقلابی ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی وہ ججز کچھ نام بتاتے ہیں, کچھ جرنیلوں کے نام ریٹائرڈ کی, ان پہ مقدمے کرو, میں انقلاب لانا چاہ رہا ہوں. یہ ہم ویسے جنرل امجد شعیب صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس پہ کچھ زیادہ نہیں, وہ سمجھدار, انہوں نے پینشن بھی تو لینی, انہوں نے زیادہ اس پہ کچھ بتایا نہیں. بہرحال ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ واپس آ رہا ہے, مار کے اس کی وجہ فائنینشیل سٹریس ہے. نواز شریف از ویری انٹیلیجنٹ, اس کو پتا ہے کہ دباؤ بہت بڑا ہوا تھا اس وقت. چلیں ویل سی کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت وہ ریسیونگ اینڈ پہ, اس وقت فائدہ ہے نا اگر اس سب معاملے کا, تو یہ پرانی باتیں ہوں گی. اکبر مریم کے اگریشن کے پیچھے ریزن ہے, یہ میرا پوائنٹ نہیں بائی کر رہے. مریم کے اگریشن کو پتا ہے کہ اس لیے ریاست جو ہے وہ صرف اپنی فائنینشیل پریشر میں ہے, تو وہ اسی لیے اپنے آپ کو انقلابی بنا رہی ہے. اچھا سر جی, کلوز کرنا ہے پروگرام. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.